अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत और फौज के दरमियान तनाव अभी खत्म हुआ ही था कि हुकूमत ने एक नया महाज खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। आज आला अदालत में तलब किया गया था निहाल हाशमी साहब को, जब उनकी वीडियो मंजर आम पे आई जिसमें उन्होंने GIT के मेंबरान को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दी थी। निहाल हाशमी साहब जब आप पेश हुए अदालत में तो बड़े सख्त रिमार्क्स का सामना करना पड़ा निहाल हाशमी साहब को। जजेस की जानिब से कहा गया कि एक मुहिम चलाई जा रही है जजेस के खिलाफ, और यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब मुबारक हो आपको, आपकी हुकूमत माफिया को ज्वाइन कर लिया है और उसके जो नुमाइंदे हैं अटॉर्नी जनरल साहब उसके नुमाइंदे बन गए हैं। यह भी कहा गया कि निहाल हाशमी साहब के पीछे कौन है यह देखना होगा और इसका तहरीरी जवाब मांगा गया है, जिसके जवाब से कुछ देर पहले हुकूमत ने एक खत जारी किया है जिसमें हुकूमत ने इजहार अफसोस किया है, दुख का इजहार किया है जजेस के रिमार्क्स पर। उनका कहना था कि मौजूद जज की जानिब से हुकूमत को माफिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को उसका नुमाइंदा करार देना इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत के इस खत के बाद यकीनन जो है महाजराई में मजीद इजाफा हुआ है। अब ये किस तरफ जाएगा मामला ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 20 साल पहले क्या हुआ था ये हम आपको बताते हैं। इसी तरह की कैफियत थी, इसी तरह की महाजराई थी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और अदलिया के दरमियान। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 28 नवंबर 1997 को सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ। वो हमला क्यों हुआ, वो नौबत क्यों पेश आई, वो हमला कैसे हुआ, आज के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और वो शख्स, वो सहाफी जो कि सबसे पहले कोर्ट नंबर 1 में पहुंचे और वहां पे उन्होंने आवाज बुलंद की, जज साहब हजूम अदालत में घुस आया है, बराए मेहरबानी कुछ कीजिए। वो सहाफी आज हमारे साथ शो पर मौजूद हैं। उन्होंने सब अपनी आंख से देखा है, उन्होंने आवाज लगाई, जिसके बाद जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब कोर्ट रूम छोड़कर बाहर चले गए। वो सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो क्यों इस नौयत तक पहुंच गया था कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना पड़ा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और लीडर्स को। तारुफ करवाता हूं मैं फखरुर रहमान साहब का, जो कि समा के नुमाइंदे हैं लेकिन उस वक्त एक टर्किश अखबार जमान के लिए काम करते थे। फखरुर रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप वो सहाफी हैं जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, और सिर्फ मौजूद ही नहीं थे, आप कोर्ट रूम में पहुंचे और आपने आवाज लगाई कि जज साहब हजूम अदालत में घुस आया है, बराए मेहरबानी कुछ कीजिए। और इसके बाद सज्जाद अली शाह साहब वहां से चले गए। हेयरिंग उस वक्त जारी थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। सज्जाद अली शाह साहब वहां से चले गए। इसकी तफसील में जाने से पहले कि उस दिन क्या हुआ था, जरा बताइए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस था वो कहां से इस नौयत तक का बन गया कि कोर्ट पर हमला करना पड़ा था। देखें, आज जो कुछ सूरत हाल नजर आ रही है वो ऐसा ही लग रहा है जैसे 20 साल पहले की सूरत हाल जो है वो एक दफ़ा फिर जन्म ले रही है। उन दिनों में भी ऐसा ही था कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच था 93 में वो नवाज शरीफ की हुकूमत को उसने बहाल किया था, लेकिन उसमें एक जज सज्जाद अली शाह थे जिन्होंने डाइसेंटिंग नोट, इख्तलाफी नोट लिखा था। तो मियाँ साहब जो हैं वो एक खलिश जो थी वो उनके जहन में थी 93 से, वो खलिश 93 से। और उसके बाद फिर जब मियाँ साहब 97 में इक़्तिदार में आए तो उस वक़्त सज्जाद अली शाह जो थे उनको साबिका जो वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो वो चीफ़ जस्टिस बना चुकी थी। लेकिन आते ही उनकी जानिब से जब स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स का मामला जो था वो किया गया और जिसकी मुखालफत अली शाह जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त उन्होंने की, तो उससे फखर साहब एक तो स्पेशल कोर्ट का मामला था और जजेस अपॉइंटमेंट का मामला था जिसपे नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसी तकारीर भी की थी जो कि तौहीन अदालत के जुमरे में आती थी। जी बिल्कुल, ये जजेस की अपॉइंटमेंट और उस वक़्त ये सीनियरिटी के हवाले से फिर एक अल जिहाद ट्रस्ट केस का फैसला भी आया था और मियाँ साहब ने एक तकरीर की थी और उसमें जो उस वक़्त उनकी सज्जाद अली शाह के साथ खलिश चल रही थी उसके हवाले से उन्होंने कुछ ऐसे जुमले कहे थे जिसके बायस जो था वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आया और चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने उसका नोटिस लिया और उनको कंटेम्प्ट नोटिस जो था वो जारी किया गया। जिस दिन हमला हुआ उस दिन भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत केस की हेयरिंग थी, लेकिन इस केस में नवाज शरीफ साहब पहले भी अदालत आते रहे थे। जी पहले भी आए थे, लेकिन उस दिन सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मियाँ साहब जो थे वो उनके वकील एहसन जफ़र रोस्टम पे खड़े हुए थे और उस दिन ये गालिब इम्कान था कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़
توہین عدالت کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا. اچھا فخر صاحب تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا, کل عمران خان صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا اور اس پہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. سجاد علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ججز کو تقسیم کیا گیا تھا, ججز کو ڈیوائیڈ کرنے میں نواز شریف صاحب کامیاب ہو گئے تھے کیونکہ ججز کو باقاعدہ پیسے آفر کیے گئے تھے, اور بعد میں جو صدر بنے تھے رفیق تارڑ صاحب, ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ کوئٹہ جا کر وہاں پہ جو جج صاحب تھے ان سے بات چیت کریں کہ بینچ میں کس طرح ڈیوائیڈ کریٹ کرنا ہے. جی بالکل, رفیق تارڑ جو سابق صدر ہیں وہ کوئٹہ گئے تھے. اسی طرح سے جو پشاور رجسٹری میں جج بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی اپروچ کیا گیا تھا, اور جوڈیشری کے اندر ججز کو تقسیم کرنے کے حوالے سے معاملات جو تھے وہ طے پا گئے تھے, اور اس کی تصدیق جو تھی وہ سجاد علی شاہ نے بھی کی کہ 3 کروڑ یا 4 کروڑ ایک جج کو جو تھے اس وقت دیے گئے تھے اس تقسیم کے فارمولے کو کامیاب بنانے کے لیے. تو آلریڈی کوئٹہ کے بینچ نے جو ہے وہ سجاد علی شاہ کی تقرری کے حوالے سے جو پٹیشن تھی اس کو انٹرٹین کیا, جبکہ سجاد علی شاہ نے ان کو منع بھی کیا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام ہو گیا تھا. فخر صاحب یہاں پہ میں سجاد علی شاہ صاحب کا ایک شارٹ سنوانا چاہوں گا. بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں وزیر خلاف کئی مقدمات جو ہیں وہ سن رہا تھا, وزیر اعظم نہیں چاہتے تھے کہ میں ان مقدمات کو سنوں, اور وزیر اعظم صاحب کو یہ بتایا گیا تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ان تمام کیسز سے استثناء حاصل ہے. سجاد علی شاہ صاحب. Several complaints and several cases which were being heard, and the Prime Minister did not want me to hear those cases because he was under the impression that as Prime Minister he was exempted from the proceedings in the court. سجاد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے کیسز سنوں, وہ سمجھتے تھے ان کو استثناء ہے. تو چند دن پہلے ہی اس حملے کے, سپریم کورٹ پر حملے سے چند دن پہلے ہی جسٹس ارشاد حسین صاحب جو کہ کوئٹہ میں تھے ان کے پاس گئے تارڑ صاحب, تو بینچ میں تقسیم جو سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے نواز شریف صاحب. جی بالکل ہو گئے تھے, اور یہی وہ صورتحال تھی جہاں پر حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو معاذر آئی تھی وہ اپنے بالکل پیک پر پہنچ گئی تھی, اور سجاد علی شاہ صاحب جو تھے وہ اس بات پر بالکل قائل تھے اور وہ واضح تھے کہ وہ چیف جسٹس ہیں. اور وہ یہ بھی ویسے بڑی عجیب سی بات ہے فخر صاحب کہ اپنے ہی ججز جو کہ اس وقت جونیئر ججز تھے, ظاہر سی بات ہے باقی ججز چیف جسٹس سے تو جونیئر ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے فیصلہ کر لیا تھا, ایک پٹیشن کو جو ہے ایڈمٹ کر لیا تھا ان کے خلاف. جی بالکل, یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بلکہ انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا جس کو سجاد علی شاہ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا, اور اس کے بعد پھر جو 13ویں ترمیم تھی جس کے تحت صدر کے اسمبلی کو تحریر کرنے کا اختیار آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت ختم کر دیا گیا تھا, اس کو سجاد علی شاہ جو تھے انہوں نے اس کو ریسٹور کر دیا. جیسی وہ 3 رکنی بینچ کے تحت انہوں نے یہ کیا تو وہ 10 ججز جن کو وہ تقسیم پہلے سے کر دیا گیا تھا انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا اور ان کو منصب سے ہٹا دیا. سر اب آتے ہیں 28 نومبر پر, اگر ہم آ جائیں 28 نومبر کے حوالے سے آپ کا باقاعدہ سپریم کورٹ میں یہ ایک بیان بھی موجود ہے جو سپریم کورٹ نے آپ سے بعد میں مانگا تھا کہ کیا ہوا تھا 28 نومبر کو, وہ حملہ کیسے ہوا تھا. اس کی تصاویر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں ٹی وی پر کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کا گیٹ کود کر لوگ اندر داخل ہوئے تھے, کورٹ نمبر 1 تک پہنچے تھے. اس میں ایک تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, وہ طارق عزیز صاحب کی ہے جو بڑے ہوسٹ بھی رہے نیلام گھر کے اور اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی بھی تھے. تو بتائیے سر 28 نومبر کو کیا ہوا تھا فخر صاحب. دیکھیں یہ 27 نومبر کو شام کو یہ اطلاعات آ گئی تھیں کہ کل سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ہنگامہ رائی ہوگی, اور اس کی اطلاعات جو تھیں وہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بھی پہنچ گئی تھیں. انہوں نے رات کے ایک پہر میں چیف آف آرمی سٹاف جو اس وقت جہانگیر کرامت تھے ان کو آرٹیکل 190 کے تحت خط لکھا اور ان سے پروٹیکشن مانگی تھی اپنے لیے بھی اور دیگر ججز صاحبان کے لیے بھی. 28 نومبر کو نواز شریف صاحب کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی تھی وہ اپنے بالکل عروج پر پہنچی ہوئی تھی, اور جب میں صبح 9:30 بجے وہاں پر اس کارروائی کو میں کور کر رہا تھا ٹرکش نیوز پیپر کے لیے, میں پہنچا, میرے پاس انٹری کارڈ بھی تھا, تو وہاں پہ ایک بہت بڑا نون لیگی کارکن کا ہجوم جو تھا وہ پایا گیا, جو بینرز بھی جنہوں نے اٹھائے ہوئے تھے اور نعرے بھی وہ لگا رہے تھے, اور جو انٹری گیٹ تھا وہ اس طرف داخل ہونے کا کوئی چانس بن نہیں رہا تھا. پولیس بھی بڑی بھاری تعداد میں موجود تھی اور جو مظاہرین تھے وہ اندر جانا چاہ رہے تھے. اسی دوران پہ میں نے جو عبدالستار لالی کا جو نواز شریف کے دور میں ایگریکلچر کے وزیر تھے ان کا میں نے نعرہ دیکھا کہ وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا او آن دیو انہوں. جیسی انہوں نے یہ آواز لگائی تو جو گیٹ تھا
وہ کرش ہوا اور مظاہرین جو تھے وہ اندر کی طرف داخل ہو گئے. اسی اسنا میں بھی تیزی سے داخل ہوا اور میں بھاگ کر تیز جو ہے سپریم کورٹ بلڈنگ میں داخل ہوا. لیکن جو مظاہرین تھے وہ بالکل ساتھ ساتھ تھے اور وہاں پہ جو پولیس والے تھے نہ تو انہوں نے ان کو روکا اور جو آگے اندر والی ریسیپشن پہ کچھ لوگ کھڑے تھے تو ان کو بھی مین ہینڈلنگ کی گئی. آپ کی ملاقات بلڈنگ میں خواجہ آصف صاحب سے بھی ہوئی. جی بالکل. خواجہ آصف صاحب کو آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے خواجہ آصف صاحب سے کہا تھا کہ یہ جو ہجوم آ رہا ہے ان کو روکیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ کون روک رہا ہے انہوں نے. میں ایک دم سکتے میں آ گیا اور کیونکہ وہ ہجوم اپنے سامنے جو بھی آ رہا تھا اس کو تھپڑ اور مارتے ہوئے وہ آ رہے تھے. تو آگے جب میں پہنچا ہوں تو سیڑھیاں چڑھ کے کورٹ نمبر 1 کی طرف میں گیا ہوں. اور اس کی فوٹیج بھی ذرا ہم پلیز دکھائیں. سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے جب وہ کورٹ نمبر 1 کی طرف جا رہے تھے لوگ. تو میں سیڑھیاں چڑھ کے جب اوپر پہنچا ہوں اور مظاہرین پیچھے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے تو کورٹ نمبر 1 کا دروازہ جو تھا وہ اندر سے بند تھا. تو دروازہ جب میں نے بجایا تو اندر سے جب کنڈی کھلی تو سیف الرحمان جو تھے وہ باہر نکلے اور میں نے ان سے انگلش میں کہا کہ سر موب ہیز انٹرڈ ہیئر اسٹاپ دیم. تو انہوں نے آگے سے کہا ہو از اسٹاپنگ دیم. مطلب ان کو کون روک رہا ہے؟ سیف الرحمان صاحب کے ان کو کون روک رہا ہے. تو میں اس وقت یہ سمجھ گیا کہ یہ تو بالکل ایک پری پلانڈ سارا کچھ ہے اور یہ جس طرح سے ہجوم اندر آ گیا ہے تو دیٹ واز اے ناؤ اسٹیبلش کیس. اور میں جب اندر داخل ہوا ہوں تو میں آج بھی آپ کو یہ بات اسی طرح بتاتا ہوں کہ دیٹ واز سم تھنگ وچ ہیپن ویری پرومپٹ. یعنی ایک ایسا لگا جیسے کسی نے میرے منہ سے یہ الفاظ کہلوا دیے اور اندر 5 رکنی بینچ 5 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں بیٹھا ہوا تھا. کورٹ روم فل تھا اور روسٹم پہ ایس ایم ظفر صاحب جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ جی دا موب ہیز انٹرڈ یعنی ہجوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل ہو چکا ہے اور برائے مہربانی کچھ کیجیے پلیز ڈو سم تھنگ. اور اس کے ساتھ ہی نعروں کی آواز انہوں نے سنی اور ایس ایم ظفر صاحب سے وہ مخاطب ہوئے اور ان کو کہا تھینک یو ویری مچ اور وہ اٹھے اور وہ انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ آپ یہی چاہتے تھے شاید. جی ہاں اور وہ چلے گئے اور سجاد علی شاہ صاحب وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ توڑ پھوڑ ہوئی تھی وہاں پہ جو لوگ ہجوم تھا ان کی طرف سے؟ جی پھر تو نعرے بازی شروع ہوگی اور جو اندر مسلم لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے سردار نسیم جو پچھلے دنوں میئر راولپنڈی ہوئے تھے انہوں نے مجھے کالر سے پیچھے سے گریب کیا اور مجھے پہلا مکہ ان کی طرف سے رسید ہوا. پھر اس کے بعد مجھے پہلا مکہ آپ کو ابھی ریسنٹلی جو راولپنڈی کے ناظم الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے مارا؟ جی میئر جو اس وقت میئر الیکٹ ہوئے انہوں نے مارا تھا اور اس کے بعد پھر کئی لوگوں نے مجھ پہ حملہ شروع کر دیا اور وہاں پہ مار پیٹ شروع ہوگی. وہ تھینکس ٹو مائی سم کولیگس جرنلسٹ کولیگ جنہوں نے انٹروین اس وقت کی ساری کلپنگز بھی ہم دکھا رہے ہیں کیونکہ اس وقت آپ ایک فورن جرنلسٹ تھے, آپ ٹرکش میڈیا کے لیے کام کر رہے تھے. جی تو وہ پھر میری اس طرح سے میری بچت ہو گئی. لیکن پھر اس کے باوجود وہ ایک اس وقت کے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے وہ تھے اکرم شیخ صاحب جو کہ ابھی وکیل بھی ہے نواز شریف صاحب کے. ان کو کس نے مارا تھا؟ جی اکرم شیخ صاحب کے ساتھ جو سپریم کورٹ کا اندر کا داخلی راستہ ہے اس کے ساتھ ہی لفٹ والی جگہ پر اکرم شیخ صاحب کے ساتھ انتہائی بری طریقے سے جو پیش آئے تھے وہ خواجہ آصف تھے, بلکہ انہوں نے ان کو تھپڑ بھی مارا تھا جو کہ انتہائی نامناسب حرکت تھی. حالانکہ اکرم شیخ صاحب جو تھے وہ سپریم کورٹ بار کے صدر تھے اور وہ بینگ اے پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار وہ عدلیہ کی آزادی اور اس کے حق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے. دیٹ واز ویری انفارچونیٹ, لیکن ایسا ہوا تھا, معاملات جو تھے وہ اس حد تک آپ کو یہاں بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ اب یہ بات ہوئی ہے کہ جس قسم کی محاذرائی اس وقت حکومت کر رہی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ 1997 میں جو ہوا تھا وہ 2017 میں بھی ہو جائے. کیا کوئی سملیرٹیز ہیں اس وقت؟ جی بالکل سملیرٹی ہے. اس وقت بھی آرٹیکل 190 انووک کیا گیا تھا, آرمی سے مدد مانگی گئی تھی. اس وقت بھی پاناما کیس میں جو GIT بنی ہے اس میں آرٹیکل 190 کے تحت تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز کو یہ کہا گیا کہ all executive authorities shall act in aid of GIT. تو وہ 190 انووک ہوا ہے اور اس میں تمام سب سے بڑی مماثلت تو یہ کہ اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, آج بھی اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اب بھی نواز شریف صاحب کی حکومت ہے. اور یہ جو بیانات آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آ رہے ہیں تو یہ یقیناً صورتحال. فاروق لغاری صاحب اس وقت صدر پاکستان تھے, انہوں نے کیا کہا تھا کہ کورٹ پر حملہ کیا, اس انٹرویو میں سنیے. They did nothing. They planned and executed the storming of the Supreme Court. Nawaz Sharif and his brother Shahbaz Sharif, they were both involved. There were others involved, and I don't know who all were there. But these two were definitely involved. They got their thugs and ruffians from Gujranwala and Lahore and other places.
गुजरावाला से गुंडे, लाहौर से गुंडे मंगवाए गए थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इस हमले में मुलविस थे, वही थे इसके पीछे। ये फारूक लगारी साहब का कहना था जो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे। फखर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ रख रहे थे। फखर साहब वो सहाफी हैं जो उस वक्त टर्किश मीडिया के लिए काम कर रहे थे और कोर्ट रूम में पहुंचे, वहां पर आवाज लगाई कि मॉब एंटर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, खुदा के वास्ते कुछ कीजिए, जिसके बाद सज्जाद अली शाह साहब जो है वो कोर्ट रूम छोड़कर चले गए। हम उम्मीद करते हैं कि वो हालात ना पैदा हों इस वक्त, और इस पर मजीद बात भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि ये क्या करने जा रही है इस वक्त हुकूमत। पहले फौज के साथ तनाव था, अब ऐसा लग रहा है कि अदालत के सामने महाज खोल लिया है। एक ब्रेक के बाद बात होगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये क्या करने जा रहे हैं? अभी फौज से जो है तनाव खत्म हुआ है, अब आपने अदालत के सामने महाज खोल लिया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना हमने फौज से कोई महाज खोला था, ना हमने अदलिया से कोई महाज खोला है। एक वाक़या हुआ है निहाल हाशमी साहब का, जिस पे यानी कि एक दिन में, आज मुझे ज़रा माजी की कोई मिसाल बता दें कि जो मैक्सिमम एक्शन हो सकता था वो ले लिया है। मतलब इससे ज़्यादा एक्शन हो ही नहीं सकता कि सेनेटरशिप ले ली, ओहदा ले लिया, पार्टी की मेंबरशिप मुअत्तल हो गई। तो इसको क्या आप समझते हैं कि हम मतलब कि कोई अदालत से लड़ रहे हैं? अगर लड़ रहे होते तो हम उसका थपथपाते उसका आज अदलिया में जो रिमार्क्स दिए गए उसका जवाब देना आपके ख्याल में हुकूमत को जरूरी था इस किस्म का? कि तर्जुमान पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि जो मुअज़्ज़िज़ जजेस की जानिब से कहा गया उस पर बड़ा अफसोस है हमें। देखें, बात ये अफसोस की बात नहीं है। जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, कभी गॉड फादर, कभी सिसिलियन, देखें बात यह है हुकूमतों के बारे में आप जब करेंगे ना तो दुनिया पूरी में ये जाते हैं। अगर उसकी तरदीद ना की जाए हुकूमत की तरफ से तो इसका मतलब है आपने उस बात को तस्लीम कर लिया है। तो जबकि कोई ऐसी बात है ही नहीं, कहीं वजूद ही नहीं है किसी भी किस्म के गॉड फादर का या किसी भी किस्म के माफिया का। उन्होंने कहा वो तो कह सकते हैं भाई, देखो ना जजेज हैं उनको। तो आप लोग भी जाकर जब पेश होते हैं अदालत में अगली हियरिंग में तो इस चीज पे बात करते हैं। इसको पब्लिकली करने की क्या जरूरत है कि तर्जुमान हुकूमत जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी कर रहा है? उनकी बात भी तो पब्लिकली हुई है ना, रिपोर्टर्स के जरिए बाहर आई है ना। जैसे भी आई है बाहर आ गई ना, पब्लिक हो गई ना। तो जब पब्लिक हुई बात होती है तो उसका जवाब देना पड़ता है। ये यानी कि मजबूरी होती है। आपके ख्याल में इससे मामला सुलझेगा या मजीद उलझेगा? ना उलझेगा, ये सुलझाने ही के लिए होती है कि हमें गौर करना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। देखें, एक हुकूमत के बारे में जिसने दहशत गर्दी को यहाँ से ख़त्म किया है, जिसने पाकिस्तान को एक तरक्की की शाहराह पे गामजन किया है, आप उस हुकूमत को अगर माफिया की गवर्नमेंट कहेंगे तो उसकी तरदीद करना क्या हक नहीं है हुकूमत के? क्रेडिट पे एक और चीज भी है ना जी, कि आपके 3 वजीर और 1 सेनेटर या तो इदारों को निशाना बनाते हुए फारिग हुए हैं या फिर इदारों के बारे में कुछ ना कुछ बात करते हुए हैं, जिसमें आप भी हैं। आपने एक बात की बीबीसी इंटरव्यू पे, आपकी वजारत चली गई। कल निहाल हाशमी साहब को सेनेटरशिप से हटा दिया। डॉन लीग के मामले पे आपके 2 वजीर जो हैं उनको फारिग कर दिया गया। तो ये जरूरी है? मतलब ये क्या माहौल है आपकी पार्टी में कि इदारों के खिलाफ ऐसी बात करो? और इसीलिए शायद सबका शक यही है कि ये इनफरादी नौयत पे नहीं होता, ये एक पॉलिसी है, ये एक माहौल है आपकी पार्टी में। देखें, बात ये है, जहां तक मेरी बात है, मैंने जो बातें की थी वो मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत दफा की थी। तो नवाज शरीफ साहब ने फिर आपको क्यों फारिग किया? पहले मेरी पूरी बात सुन ले। मुझे वजारत से हटाया, उससे बड़ा ओहदा दिया, उसके बाद मुझे फौरन ही बाद पार्लिमानी लीडर बनाया सेनेट में, ट्रेजरी बेंच। तो मतलब आपको नवाजा उस बयान के बारे में? नहीं ना, उस बयान की बात छोड़ दें। उस बयान में कोई ऐसी बात नहीं थी। वो एक ब्रिगेडियर ने भी की थी जिसे अभी भी पेंशन मिलती है, और मेरे से ज्यादा जोर से की थी, मुझसे पहले की थी, टीवी पर आकर। जी, टीवी पे आके की थी। उससे 1 या 2 दिन पहले नजम सेठी साहब के प्रोग्राम में वो ज्यादा जोर से बात। सर, जो लोग कहते हैं कि निहाल हाशमी, मुशाहिदुल्लाह खान उनको कुर्बानी का बकरा बनाया, वो सही कहते हैं? कोई कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया। बात ये है कि देखो कंपल्शन होते हैं हुकूमतों पे। हमारी जो मुल्क की हुकूमतें हैं ना, यहाँ पे कोई जमहूरियत बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं है ना। अभी इसकी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। कितने कमजोर हैं वजीर आजम साहब के? आप एक बयान देते हैं जो आप कह रहे हैं पहले 3 दफा दिया जा चुका था लेकिन आपको फारिग कर दिया, आप इतने पुराने हैं।
پرویز رشید صاحب کی قربانی دے دی، جبکہ کہتے ہیں انہوں نے خبر لیک ہی نہیں کی، انہوں نے صرف خبر روکی نہیں. آج نہال ہاشمی صاحب ورکر آدمی ہے، ان کو بھی فارغ کر دیا. مطلب کتنے کمزور ہیں وزیر اعظم صاحب کی، کیا مجبوریاں ہیں ایسی؟ ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کچھ باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتی ہیں. میں تو اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہوں. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو بات کی ہے بالکل 1000% صحیح ہے. ہو سکتا مجھ سے بھی کہیں غلطی ہوئی ہو اور اس غلطی کا خمیازہ مجھے نہیں، ہو سکتا میاں صاحب کی حکومت کو بھگتنا پڑے. تو اس کو سارٹ آؤٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا چیزوں کو. اچھا سارٹ آؤٹ نہ کریں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ محاذرائی کرتے ہیں، سارٹ آؤٹ نہیں کرتے. سارٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں کیا. مطلب آپ مجھے بتا دیں کرنا کیا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی نہال ہاشمی صاحب کا جو بیان تھا؟ بالکل نہیں. چلیں اپوزیشن یہ کیا سمجھ آتا ہے، ان کا تو کام ہے اپوز کرنا. آج ججز نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا، یہ بتانا ہوگا ہمیں کہ ہاشمی صاحب کے پیچھے کوئی نہیں تھا. یہ تو ثابت کر دیا نا ہم نے. مطلب اگر ہم اس کے پیچھے ہوتے تو ہم اس کا کاندھا تھپ تھپاتے کہ بڑا اچھا کیا تم نے. ہم اس کی سینیٹرشپ جانے کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ اس کو زندگی میں پہلی دفعہ بڑی مشکل سے ملی تھی. اس کو وہ جنرل سیکرٹری تھا ایک صوبے کا، اس سے وہاں سے ہٹا دیا، بیسک ممبرشپ معطل ہوگی. یہ ہم نے ثابت کر دیا. اعتزاز احسن صاحب بھی آج کہتے ہیں مقصد تو پورا ہو گیا نا آپ کا. سنیں مقصد پورا ہو گیا، 2 سال بعد گورنر ہوں گے یہ سندھ. اعتزاز احسن کی پارٹی نے اس ملک کے جہازوں کا اغوا کیا ہے، لوگوں کو قتل کر کے نا جہاز میں نیچے پھینکا ہے. اور اعتزاز نے وہ مر گیا ابھی 26 تاریخ کو، اسی پچھلے مہینے کی، KPS گل، جس کو یہ لسٹیں دے کے آئے تھے سکھوں کی. اس بات کو چھوڑیں، مجھے اعتزاز کی بات نہ بتائیں. مجھ سے میری بات کریں. ان کا جو منہ جتنا صاف ہے نا وہ ساری دنیا کو پتا ہے. اور میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، کتنے قتل ہوئے ان کے دور میں، کیا کیا ہوا ہے، جمہوریت کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور اب تک کیا ہو رہا ہے. مشاہد صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ سے اگر وزارت لی گئی تو آپ کو اس سے بڑا عہدہ دیا گیا، تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے آج تو سینیٹر سے ہٹا دیا ان کو، لیکن کل کو شاید گورنر بنا دیں. نہیں، میرا تو کیس ہی اور تھا نا. میرے کیس میں دیکھیں نہال ہاشمی کی بات کو کسی ایک آدمی نے ڈیفینڈ کیا ہو پورے حکومت میں؟ نہیں کیا نا. کہ بھائی اس طرح سے بیان دینا ٹھیک نہیں ہے، بچوں کو دھمکیاں دینا ہے، یہ غلط بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کو مافیا بنا کے پیش کریں. یہ بھی تو غلط بات ہے نا. اس میں سوچنا تو چاہیے کہ کیا یہ درست بات ہے. مطلب میں تو وہ تو جو جس کا جی چاہے کہہ سکتا ہے. اس ملک میں آزادی ہے، جمہوریت ہے، ہر چیز ہے، ٹھیک ہے. اختلافی نوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلافی نوٹ سے اتفاق کرنا بھی تو کوئی ضروری نہیں ہے نا. اور مجھے ایک بات بتائیں، کیا عمران خان نے یہ سپریم کورٹ کے بارے میں نہیں کہا جب اسے 10 ارب روپے کے اس نے ایک الزام لگایا، جو روزانہ جھوٹے الزام لگاتا ہے کہ جی یہ انہوں نے اگر مجھے پیسوں کی آفر کی ہے تو عدالتوں کو بھی دیے ہوں گے انہوں نے پیسے. کیا اس نے CBR کے چیئرمین پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ ہر مہینے 25 کروڑ روپے دبئی بھیجتا ہے؟ الزام تو نواز شریف صاحب پہ آج کا نہیں ہے، یہ تو 90 کی دہائی سے لگتا ہوا آ رہا ہے. سجاد علی شاہ صاحب کی کتاب میں یہ لکھا گیا تھا کہ ججز کو پیسے دیے تھے، جا کر باقاعدہ بلوچستان میں بریف کیس گئے تھے ان کے پاس. اس بات کو تو آج کی بات تو نہیں. سجاد علی شاہ جو ہے، سجاد علی شاہ نے ڈسنٹ نوٹ ایک دیا تھا جب تمام ججوں نے میاں صاحب کی حکومت بحال کی تھی، انہوں نے متعصبانہ بات کی تھی. ایک نمبر 2، سجاد علی شاہ وہ چیف جسٹس ہے، اس وقت عدالتیں آزاد نہیں تھی، جو نواز شریف کی حکومت کو سپریم کورٹ کے ذریعے اور فاروق لغاری کے ساتھ مل کے جو آلریڈی 2 دفعہ حکومتیں جو ہے نا وہ یعنی کہ 58(2)B کا شکار کر چکا تھا، اس کے ساتھ مل کے سازش کر رہا تھا. آج کے حوالے سے بھی آپ یہی کہیں گے کہ سازش ہو رہی ہے؟ کیونکہ حسین نواز صاحب کی میں ایک بات سنا دیتا ہوں، ذرا سن لیجئے. حسین آج کی بات ہی نہیں رہے نا، آج کی اور اس وقت کی بات میں جو کہا ہے وہ سن لیجئے، اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں. اس کے بعد میں آپ سب کو باور کرانا چاہتا ہوں، یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ حسین شہید سہر وردی سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ ہی جو ہے نا یہ سب کچھ ہوتا چلا ہے. اگر یہ سارے معاملات قانون کے مطابق چلتے ہیں، سارے فیئر ہو کے چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی فیئر ہو کے نہیں چلے گا تو پھر اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. جی تو حسین نواز کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو پہلے سے ہی ہو رہا ہے. حسین شہید سہروردی کے حوالے اس وقت سے ہی ہمارا بالکل، بلکہ اس سے بھی پہلے لیاقت علی خان سے شروع ہونا. آج بھی آپ یہی کہیں گے کہ جو ہے دیکھیں میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں، میں نے آپ کی بات سن لی اور یہ سب میں آپ کے بات ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. میں آپ کے الفاظ کو اپنے منہ میں ڈلنے نہیں دوں گا نا، آپ مجھے جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں ان کی بات کو غلط مطلب نہ دیں. انہوں نے کہا ہم سے مراد سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ہے. سہر وردی ایک سیاستدان تھا، اس سے پہلے لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا، بعد میں نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، بے نظیر. یہ مطلب ہے
سیگمنٹ آف دی سوسائٹی تو بہت سارے ہیں نا، لیکن قربانیاں تو سیاستدان ہی دیتے ہیں نا. یہ بات اگر حسین نواز نے کی ہے تو بالکل درست بات کی ہے. تو آج جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ تو عدالت کر رہی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں بے بنیاد الزام عمران خان نے لگایا. ایک تو یہ پاناما کا کیس آیا وہاں سے، اور اس پہ عدالت نے کہا ہے جے آئی ٹی بنے، اس کو مزید تحقیق ہونی چاہیے. پاناما کا کون سا کیس؟ سر پاناما نے کوئی مقدمہ درج کیا ہمارے خلاف؟ کچھ نہیں کیا. پاناما کا تو کیس چائنا کے صدر کے خلاف بھی ہے، اس طرح تو آئس لینڈ کا پولٹن وزیر کے اعظم خلاف فارغ بھی ہوا نا اس چکر میں. 2,49,000 جس کی وہ آبادی ہے، اسی ملک کی بات کر رہے ہیں. جتنی بھی آبادی ہو، وزیر اعظم تو تھا نا ان کا. یہ اس نے ریزائن کیا ہے. نہیں، ریزائن اس لیے کیا کیونکہ پاناما کا اس پریشر نے تھا. کیا نا. ہم چونکہ انوالو نہیں ہے تو ہم کیوں کریں ریزائن؟ تو اگر آپ ریزائن involved وہ نہیں ہیں تو کرے، ثابت ہو جائے گا. ریزائن وہ کرے جس کی آف شور کمپنی ہے. وہ ہے عمران خان کی، جس سے آپ پوچھتے نہیں. بے نظیر کی آف شور کمپنی ہے اکارڈنگ ٹو پاناما. ان کا بھی چل رہا ہے کیس. وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. کہاں چل رہا ہے؟ وہ عدالت بات ہی نہیں. آپ تو صرف حسن اور حسین کو پکڑے بیٹھے ہیں، 500 آدمی چھوڑے بیٹھے ہیں. عمران خان صاحب کا کیس عدلیہ میں روز چلتا ہے. کیا وہ تو اب چل رہا ہے نا بنی والا کا، وہ آف شور کمپنی کا تو اب آیا ہے نا. جی کیا آپ نے تو بات نہیں کی. کیا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف احتساب پچھلے 30 دہائیوں سے ہو رہا ہے، 3 دہائیوں سے ہو رہا ہے، جیسے حسین نواز صاحب؟ عمران خان تو پیدا کال ہوا نا سیاست میں، اس کی پارٹی. عمران خان تھا کہاں؟ ہم نے تو پوری جنگ لڑی ہے ڈکٹیٹر سے، پرویز مشرف سے. ہم جیلوں میں گئے ہیں، ہم نے تشدد برداشت کیے ہیں، ہم عقوبت خانوں میں رہے ہیں. اس کو ذرا سمیٹتے ہیں. ہمارا عمران کے ساتھ مقابلہ مت کریں. اس کو ذرا سمیٹتے ہیں. آج کی عدلیہ آزاد اور غیر جانبدار ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں بالکل ہے. ٹھیک ہے. آزاد عدلیہ، غیر جانبدار عدلیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تحقیقات کی ضرورت ہے. نواز شریف صاحب کے خلاف جو الزامات ہیں ان کے خلاف تحقیقات کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم جے آئی ٹی بناتے ہیں جن کے یہ 6 ممبران ہو گئے. نواز شریف نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا، پارلیمنٹ میں نواز شریف نے یہ کہا تھا، اور جو کہا اس پہ وہ ہمیشہ پورا اترتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ سنیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر کیوں انہوں نے یہ کہا، پوری بات سنیں، ایسے نہ کریں، پوری بات سنیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو جوڈیشل فورم کے سامنے پیش کروں گا. کیا یا نہیں کیا؟ ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم بھگت رہے ہیں اس کو. سر آپ بھاگے تو نہیں ہیں. جے آئی ٹی جو ہے نا، جے آئی ٹی میں اور سپریم کورٹ میں فرق ہے. جے آئی ٹی کو سپریم کورٹ نے بنائی ہے تو جے آئی ٹی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی سی آئی اے اسٹاف کی جے آئی ٹی نہیں ہے. سر مکمل اختیار ہے، مکمل اختیار ہے. کیا کسی ادارے کو بھی اگر استعمال کرنا ہے تو ہر جے آئی ٹی کو ہوتا ہے. کل جو جے آئی ٹی ڈاکٹر عاصم کے خلاف بنی تھی اس کو مسترد کر دیا ہے. اس کی تمام باتوں کو عدالت میں مسترد کر دیا. مشاہد اللہ خان صاحب، آپ لوگوں نے جے آئی ٹی کا بائیکاٹ نہیں کیا، آپ جاتے ہیں، بالکل بات صحیح ہے، لیکن آپ لوگوں نے اتنی دھول اڑا دی ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ جے آئی ٹی کا فیصلہ آپ لوگ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. مسترد کیے بیٹھی ہے ایک پارٹی جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے کہ یہ کل کی بات ہے نا ڈاکٹر عاصم کی، جو کرپشن کیس میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. اس کی جے آئی ٹی کا کیا بنا ہے؟ اس پہ کبھی بات کرتے ہیں؟ پولیس کی جے آئی ٹی تھی، یہ تو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی نہیں تھی. جے آئی ٹی ہوتا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. اس میں 4-5 ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ ہائی لیول کی جے آئی ٹی تھی. ایک اور جے آئی ٹی بنائی تھی پہلے سپریم کورٹ نے، جس نے یہ فائنڈنگ دی تھی. پھر سپریم کورٹ نے یہ فائنڈنگ دی تھی کہ یہ ان کے عسکری ونگ ہے پارٹیوں کے. جے آئی ٹی پہلے بھی بن چکی ہے، کوئی پہلی جے آئی ٹی نہیں بنی جس پہ لوگ خوش ہو رہے ہیں. نہیں، آپ نے اتنی دھول اڑا دی ہے نا کہ کون سی دھول اڑا دی؟ بات یہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی جو ہے دھرنوں میں بیٹھے گی تو ہم کہیں نا کیا؟ آپ کو کیا پتہ نہیں ہے؟ لوگ ججوں کے بارے میں کہتے ہیں اور جج علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ عمران خان نے اس چیف جسٹس کے بارے میں کہا کہ مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ اس کیس سے علیحدہ ہو گئے تھے. آج تو سن رہے ہیں نا وہی چیف جسٹس. سن تو رہے ہیں، ہمارا کیا سن رہے ہیں بھائی؟ عمران خان کا تو عمران خان کے خلاف ہی سن رہے ہیں نا. لیکن عمران خان صاحب نے تو آبجیکٹ نہیں کیا. میرے بھائی تو علیحدہ پچھلے کیس میں تو ہوئے نا، تو لوگ جج علیحدہ. یہ باتیں کوئی سر لیکن آپ کی نارمل باتیں نہیں ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ان جج صاحب کے حوالے سے کچھ کہا تھا، لیکن ان کے خلاف کیس سن رہے ہیں. میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں جنہیں آپ دھول اڑانا کہہ رہے ہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اب نارمل باتیں نہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ جے آئی ٹی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. ججوں کے خلاف یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں اس فلاں جج پہ اعتبار نہیں ہے. خان صاحب اگر آپ یہ کہیں گے کہ جے آئی ٹی کی کوئی حیثیت نہیں تو پھر اس کا مطلب آپ جو میں نے کب کہا یہ؟ آپ کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی تو بنتی رہتی ہے. میں کہا جے آئی ٹی بنتی رہتی ہیں بالکل. میں کون سا غلط کہہ رہا ہوں؟ سپریم کورٹ اگر کہتی ہے کہ ہم ان 6 لوگوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، یہی انویسٹیگیٹ کریں گے تو ضروری آپ دو ممبر. جے آئی ٹی تو قانون کے مطابق ہی بنتی ہے نا، اعتماد کا تو اظہار ہے. لیکن جے آئی ٹی جو ہے عدلیہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ. عدلیہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے. اور میں نے آپ کو مثال دی کہ جے آئی ٹی کے
تمام فائنڈنگز کو مسترد کیا گیا عدالت میں. بالکل اسی حکومت میں وہ رپورٹ وہ عدلیہ کا اختیار ہے کہ جو رپورٹ جے آئی ٹی دے گا اس کو مسترد کریں یا اس کو ایکسپٹ کریں. تو پھر وہ تو عدلیہ نے کرنا ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دو اس کے ممبران جو ہیں ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، تو کیا ہم نے یہ بات پہلی دفعہ کی ہے؟ ماضی میں لوگوں نے یہ باتیں نہیں کی؟ جب عمران ماضی قریب میں یہ باتیں نہیں ہوئی؟ سن لیجئے، جب عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کیونکہ وزیر اعظم ہے اور یہ تمام لوگ ان کے سبارڈینیٹس ہیں، ان کو رپورٹ کرتے ہیں، لہٰذا وہ سائیڈ میں ہو جائیں کیونکہ یہ سرکاری ملازم ہے، تو پھر ان کا بھی اعتراض ٹھیک تھا. سائیڈ میں نہیں، غلط تھا. کیوں غلط تھا؟ اس لیے کہ نواز شریف کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب وہ کہتے ہیں الزام تو کسی بھی وزیر اعظم پہ آپ لگائیں اور علیحدہ کر دیں. سوال سن لیجئے. عمران خان کا اعتراض یہ تھا یہ 6 ممبران سرکاری ملازم ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ، ان کی پروموشن کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، لہٰذا وزیر اعظم کو سائیڈ میں ہو جانا چاہیے. تو اس کا مطلب جب وہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ جانبدار ہو سکتے ہیں یہ لوگ، تو وہ بھی ٹھیک کا اعتراض اٹھا. وہ غلط کہے اس لیے رہے تھے کہ نواز شریف کو چارج نہیں کیا کبھی بھی. نواز شریف پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے. نواز شریف کا نام جو ہے آف شور کمپنی نہیں ہے اس کی. جو 97 میں ہوا تھا کیا وہ واپس ہونے جا رہا ہے؟ کون سا 97 میں؟ جو سپریم کورٹ پہ 28 نومبر کو حملہ ہوا تھا، ایسا کوئی جنہوں نے حملہ کیا تھا انہوں نے سزا بھگتی، اس کا کیس ہو گیا، وہ آپ اس کا ذکر نہیں کرتے. بالکل ہے. آپ سجاد علی شاہ جو کچھ کر رہا تھا بیٹھ کے سپریم کورٹ میں، طارق عزیز آپ کے ایم این اے، ان کو سزا ہوئی، جو پولیٹیکل سیکرٹری تھے ان کو سزا ہوئی. بات ختم ہو گئی نا. میں وہی پوچھا، ایک چیز ہوئی سزا ہو گئی، تو میں وہی بات ختم. 97 میں جو ہوا 2017 میں وہ نہیں ہوگا. ہم نے اس وقت بھی کسی پارٹی نے نہیں کیا تھا. وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ چیف جسٹس بیٹھ کے وہ حکومت کو ٹوپل کرنا چاہتا تھا، تو ریئیکشن ہو گیا. ہمارے نمائندے بتا کے گئے کہ خواجہ آصف صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کس نے روکا ہے آنے دو، تو اس کا مطلب پارٹی کو انوالو کیا. آپ کے نمائندے حدیث تو نہیں پڑھتے نا بھائی سر. رپورٹ آپ کے نمائندے رپورٹ کرتے ہیں نا. رپورٹر تو ہزاروں پھر رہے ہیں، وہ حدیث نہیں پڑھتے، وہ کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. 97 میں جو حملہ ہوا نون لیگ کے ورکرز اور لیڈرز کی جانب سے، وہ تو نہیں ہوگا. بات یہ ہے ماحول تو نہیں کریٹ کر رہے. آپ کو 90s کی پتہ ہے ہسٹری کیا ہے؟ ہر چوتھے دن ایک حکومت کو گرا دیا جاتا تھا 58(2)B کا وہ کر کے، اور عدالتیں کیا کیا کرتی تھی. اس میں بھی تو کبھی روشنی ڈالیں نا میرے بھائی. آپ کے نمائندے اس میں روشنی نہیں ڈالتے. اس میں بھی ایک کیس یہ تھا کہ محترمہ کی حکومت گروائی تھی نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر. یہ بھی الزام ہے نا. یہ بھی الزام ہے نا. یہ کہیں ثابت ہوا ہے کیا؟ میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے. ثابت ہوا ہے میرے بھائی. یہ ماحول نہ بنائے کہ آپ کے ورکرز نہال ہاشمی کی طرح بیان دیتے پھریں. اگر حکومت کی طرف سے ہم اس کے خلاف ایکشن کرتے ہیں، اس طرح کا نوٹس آئے گا حکومت کی طرف سے. میری بات سنیں، ڈاکٹر عاصم پکڑا گیا، اس کو کراچی کا صدر بنا دیا ہے. ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے. ہمارے آدمی نے اگر کوئی گڑبڑ کی ہم نے اسے فوراً سزا دی ہے، اس سے زیادہ سزا کوئی پارٹی دے نہیں سکتی. بہت بہت شکریہ. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، جنہوں نے ریسنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کی ہے. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے حوالے سے، جنہوں نے 2 روز پہلے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں فردوس عاشق اوان صاحبہ وفاقی وزیر تھی اور اب وہ تحریک انصاف میں شامل ہو چکی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ. فردوس صاحبہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سوال کرنے سے پہلے میں آپ ہی کا ایک کلپ آپ کو سنوا دیتا ہوں، جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یا آپ پیپلز پارٹی چھوڑیں گی یا آپ سیاست چھوڑیں گی. یہ سنیے، اس کے بعد سوال کروں گا اس پر. 2 آپشنز ہیں ہمارے پاس. پیپلز پارٹی ہم چھوڑ نہیں سکتے، پھر ہم سیاست چھوڑ دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا، سیاست چھوڑنے کے پیپلز پارٹی؟ مجھے دونوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنی. اچھا، تو فردوس صاحبہ آپ نے پیپلز پارٹی تو چھوڑ دی لیکن سیاست نہیں چھوڑی، اور سیاسی سفر آپ جاری رکھیں گے اب تحریک انصاف کے ساتھ. کیوں چھوڑنے کا فیصلہ کیا پیپلز پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد میں شکر گزار ہوں آپ کی. دیکھیں، مجھے جو کھیلنے کے لیے پچ اویلیبل تھی وہ اتنی نام ہموار تھی کہ میں وہاں آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی گراؤنڈ پہ کھیل نہیں سکتی تھی. تو میں نے حلقے کی پالیٹکس کرنی ہے، عوام کی پالیٹکس کرنی ہے. مجھے ووٹ کی طاقت سے اسمبلی میں پہنچنا ہے. میں نے کوئی چاپلوسی، خوشامد یا کسی چور دروازے سے نامینیشن کر کے اسمبلی میں نہیں پہنچنا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ میرا موقف ہے اور آج بھی ہے کہ یا میں سیاست کروں، اور سیاست سے مراد ہے عوام کی سیاست کروں. آپ کو پچ نہیں دی جا رہی تھی کھیلنے کے لیے یا پیپلز پارٹی خود ہی کھیلنا نہیں چاہ رہی تھی؟ سیالکوٹ کے اندر 1 سائیڈڈ ٹریفک ہے، وہاں تمام ادارے مسلم لیگ نواز کا ذیلی ونگ بنے ہوئے ہیں. تو جب وہ ذیلی ونگ جو تھے وہ خصوصاً پی ایم ایل این کی
ذاتی پسند ناپسند پہ فیصلے کر رہے تھے تو میرے کارکنان کے مفادات کا قتل عام ہو رہا تھا. میرے حلقے کے عوام جو ہے وہ یتیمی کا شکار تھے اور سیاسی طور پہ میں لاوارث تھی. کیونکہ جو میرے وارث تھے وہ پی ایم ایل این کی قیادت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ مفاہمت کے نام پہ مجھے روز درس دیتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کو بچانا ہے, جمہوریت کو بچانا ہے, ملک کے لیے مفاد میں یہ ہے کہ ہم موجودہ حکومت کو چلنے دیں. اچھا, یہ مفاہمت کی پالیسی تھی جس کی وجہ سے آپ نے چھوڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن کچھ عرصے پہلے بلکہ چند ماہ پہلے آپ نے یہ بات کی تھی کہ پولیٹیکل ہارمنی کے لیے بہت ضروری ہے آصف علی زرداری صاحب کا سیاست میں ہونا, پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاست میں ہونا. ذرا سنیے. پولیٹیکل ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب کی ذات لازم و ملزوم ہے, لیکن جوان سالہ پلیئر, ایک ہوتا ہے کوچ, ایک ہوتا ہے کیپٹن. کوچنگ کے فرائض آصف زرداری صاحب انجام دیں گے اور ٹیم کی کپتانی کا اعزاز بلاول بھٹو زرداری صاحب کو حاصل ہے. آپ یہ فرما رہی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کا لازم ہے ہونا پولیٹیکل ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے, اور آپ بڑی پر امید تھی کہ کیپٹن بلاول ہوں گے, کوچ زرداری صاحب ہوں گے. تو مجھے بتائیں نا شہزاد, یہ تو جواب آپ خود دے دیا کلپ چلا کے. مجھے بتائیں ویئر از دی کیپٹن آف پاکستان پی پی پی. یہاں تو کوچ گراؤنڈ میں ہے اور کیپٹن گراؤنڈ سے باہر ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کو میں کوچ کہہ رہی ہوں اگر وہ کپتانی کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا حال پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں. پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر پولیٹیکل ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنی ترجیحات طے کرنی ہے, کیا وہ ذہنی طور پہ انہوں نے یہ تیار اپنے آپ کو کر لیا کہ ہم نے صرف سندھ کی سیاست کرنی ہے. ہم وہ جماعت تھے جو پاکستان کی بات کرتے تھے, پاکستان کی سیاست کرتے تھے. انفارچونیٹلی قیادت نے, وہ جو کپتان ہے, میں اس کپتان کو گراؤنڈ میں کھیلنا دیکھنا چاہتی تھی, اور آج بھی میری خواہش ہے کہ وہ گراؤنڈ میں آئے کھیلیں, لیکن دیکھیں وہ کھیلیں تو اس وقت فردوس صاحبہ نجات دلانے کے لیے, وہ کھیلیں پاکستان کی آپ ہمیں بہتر بتا سکتی ہیں کیا پیپلز پارٹی میں, پیپلز پارٹی کے کیا کوئی اہم فیصلے بلاول صاحب اس وقت کر بھی رہے ہیں, تمام فیصلے آصف علی زرداری صاحب ہی کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا آصف زرداری صاحب ہوں, کسی بھی جماعت کے اندر جب تک ٹیم نہیں کھیلتی, مجھے یہ بتائیں کبھی اکیلا کوچ اور کپتان گراؤنڈ میں اتر کے کھیل سکتے ہیں؟ آپ کی ٹیم کھیلتی ہے تو ٹیم کدھر ہے مجھے بتائیں نا. یہاں تو ون مین شو ہے, یہاں تو ایک مخصوص گروپ, ایک مخصوص مائنڈ سیٹ اور ایک مخصوص ٹولہ جو ہے اس نے پوری پارٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے. عام پاکستان کے اندر جو بیٹھا سیاسی ورکر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, مجھے وہ کھیلتا ہوا کہیں نظر آ رہا ہے؟ آپ یہ کون سا ٹولہ ہے پیپلز پارٹی میں؟ ورکر کدھر ہے کہیں؟ آپ اس ٹولے کو تلاش کر لیں. آپ کو اپنے پارلیمنٹ کے ایوانوں کے اندر وہ چند چہرے جو مفاہمت کے نام پہ ذاتی مفادات کے تحفظ کے ضامن بنے, جنہوں نے 4 سال پارٹی کو اس نہج پہ پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا. میں شہزاد آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب پارلیمنٹ میں آئی تھی 2002 میں, تو میں سب سے پہلے اس سٹیٹس کو چیلنج کیا تھا کہ میں سیاست کے اندر آئی تھی اس گلے سڑے سسٹم سے نجات حاصل کر کے پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کرنے. دوست عاشق کمان صاحبہ, وہ پہلے آپ نے کاف لیگ میں تلاش کرنے کی کوشش کی, پھر آپ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی میں چلی گئی, پھر آپ تحریک انصاف میں آ گئی ہیں, پھر شاید اگلے ٹرم میں آپ پاکستان مسلم لیگ نون میں چلی جائیں گی اور یہی کہیں گی کہ میں اسٹیٹس کو کے خلاف بات کرنے کے لیے آئی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ آپ شہزاد آپ اپنے ارد گرد ساری جماعتوں کو ذرا سس کر لیں جس کا آپ نے نام لیا, کیونکہ میرا مشن جو تھا وہ کوئی ذاتی مفادات یا وہ روایتی تھانے کچہری کی سیاست تو تھی نہیں. اگر ذاتی مفادات ہوتے ابھی تو آپ یہ تسلیم کر رہی ہیں میں ہوتی, میں نون لیگ میں آج بھی اگر میں نے فردوس صاحبہ ایک جگہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ سٹیٹس کو کے خلاف سیاست کرنے کے لیے آئی تھی, لیکن دوسری جگہ آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہلکے کی پالیٹکس کرنی ہے. اس کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں فائٹ جو ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونی ہے, تو آپ کو پارٹی ووٹ کی ضرورت ہے تاکہ آپ ہلکے سے انتخاب لڑیں. آپ نظریاتی طور پہ تو نہیں آئی ہیں تحریک انصاف میں؟ نہیں شہزاد, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص نے عوام کی جنگ لڑنی ہے, جس شخص نے اس ملک کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنی ہے,
جس شخص نے جو ہے وہ نچلی سطح کے پسے ہوئے عوام کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے تو وہ کیا چور دروازہ چنے گا یا کانسٹیچوئنسی پالیٹکس چنے گا؟ آپ پی ٹی آئی میں نظریات کی وجہ سے موجود ہیں یا اس لیے کہ ان کا چانس بہتر ہے پی ایم ایل این کا مقابلہ کرنے کے لیے اس دفعہ؟ میں اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنے کے لیے نظریات کے ساتھ ہوں. اس یرغمالی نظام کو جس نے آپ کے اداروں کو اپنے متحد کیا ہوا ہے، پوری دنیا میں شخصیات اداروں کے متحد ہے. یہ واحد پاکستان کے اندر جمہوریت کا لبادہ ہے جہاں پہ ادارے شخصیات کے متحد ہیں. تو اداروں کو آزاد کرانے کے لیے عمران خان صاحب کا جو سلوگن ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو مشن لے کے وہ نکلے ہیں، میں اس آئیڈیالوجی کے ساتھ آئی ہوں. آپ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا نظریہ جو ہے وہ ہے یوتھ کے لیے کہ پاکستان کو بدلنا ہے، ہم نے یوتھ کی پالیٹکس کرنی ہے. لیکن آپ کا خیال کیا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے جب وہ یوتھ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں؟ وہ سن لیجئے، اس کے بعد سوال کروں گا میں آپ سے. 60 سال کی عمر میں شروع کر رہے ہیں تو ریٹائر کب ہو رہے ہیں؟ اس نے 25 نومبر کو اپنی 60ویں سالگرہ منائی ہے، تو 60 سال کی عمر کا یوتھ کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ سیاست نہ 2020 میچ ہے نہ یہ 100 یارڈز کی دوڑ ہے، یہ میراتھن ہے. 60 سال کی عمر میں میراتھن والی ٹریننگ نہیں ہوتی. اب یہ آپ کا خیال تھا کہ 60 سال کی عمر میں میراتھن کی اننگ نہیں کھیلی جا سکتی، یوتھ کا لیڈر نہیں بن سکتا. اب آپ کہہ رہی ہیں آپ عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہیں. میری بات سن لینا، آئیڈیالوجی اور کمٹمنٹ، موٹیویشن اور ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن جو ہے وہ عمروں کے تابع نہیں ہوتی ہے. وہ آپ کی کمٹمنٹ میٹر کرتی ہے. آپ کسی بھی عمر میں ہیں، آپ کی کمٹمنٹ اگر اس ملک کے ساتھ میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، نیشنل کاز کے ساتھ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن وہ آپ ہی کا بیان تھا کہ 60 سال کی عمر میں تو آپ اننگ استعمال کر رہے ہو، یوتھ کے لیڈر بنے ہوئے. وہ پچھلا بیان آپ ہی کا تھا. آپ کے آج کے بیان سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہ بیان کیوں دیا تھا پھر آپ نے؟ بالکل تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی حالات، سیاسی صورتحال، سیاسی تقاضے اور پاکستان کو درپیش جو مشکلات ہیں اس سے اگر آپ نے نبرد آزما ہونا ہے تو حالات اور صورتحال کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں. اچھا ایک اور آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کا تو مقصد یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو الیکشن بھی لڑنا ہے، اینٹی کرپشن ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ایک سوال میں سن لیجئے، وہ کہتے ہیں کرپشن کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. پچھلے سال آپ جب میرے ساتھ شو پہ موجود تھی، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ نیب کی ایک لسٹ آئی تھی جس میں آپ کا بھی نام تھا. اس کیس کے حوالے سے کیا ہوا ہے اور اس پہ بات ہوئی ہے تحریک انصاف اور آپ کے درمیان کے آپ کے اوپر نیب کے کیس تھے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اور بلکہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اور ختم کر دیا گیا تھا ختم کر دیا تھا وہ کیس غالباً جنوری کی اپنی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں مجھے کلین چٹ دے کے لیٹر لکھ چکی ہے. اور میرے جی میرے پاس یہ خبر پڑی ہے، سامنے پڑی ہے میرے پاس خبر، کسی جگہ پہ بھی کوئی چیز پینڈنگ نہیں ہے. اور پورے پاکستان میں یہ میں چیلنج کرتی ہوں، آپ کے چینل پہ بیٹھ کے چیلنج کرتی ہوں، اگر کسی جگہ میرے خلاف کوئی انکوائری، کوئی انویسٹیگیشن، کوئی ریفرنس کسی جگہ پہ بھی زیر سماعت ہے، آپ میڈیا میں لائیں. مجھے سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. مجھے عمران خان کے ساتھ فردوس صاحب میرے پاس میرے سامنے وہ خبر موجود ہے، میرے ہاتھ میں جس خبر کا آپ ذکر کری میرے ہاتھ میں موجود ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پی ٹی آئی جوائن کر رہی تھی تو اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ کیا آپ کے کرپشن کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، پھر آپ پارٹی میں شامل ہو سکتی ہیں؟ یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اس وقت تک پی ٹی آئی میرے نے اس وقت تک پی ٹی آئی کے لیے انٹائٹلمنٹ ہی نہیں بنتی تھی جب تک وہ کلین چٹ مجھے نہ مل جاتی. یہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو پنجاب میں ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کتنی کامیاب ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ اگلے چند دنوں میں آپ کو اس کا جوابات مل جائیں گے. اور جو میں سمجھتی ہوں کہ سیالکوٹ کے اندر تو پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی نے کلین بولڈ کر دیا ہے. ہر ضلع میں آپ دیکھیں گے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ اگلے چند دنوں میں کسی اور ضلع میں کلین بولڈ ہوں گے، پھر اگلے چند دنوں میں ایک اور ضلع میں کلین بولڈ ہوں گے. ایک سیکنڈ مل جائے گا. اور کیا یہ بات درست ہے کہ اب کے ساتھ نظر گوندل صاحب، ندیم افضل چند صاحب، امتیاز صفدر وڑائش صاحب، ان لوگوں کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور یہ بھی کیا اب جوائن کرنے والے تحریک انصاف، اس طرف اشارہ ہے آپ کا؟ جی میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں تحریک انصاف کی اور نہ اس پہ میں کو کمنٹ کر سکتی ہوں. میری خواہش ہوگی کہ یہ سب لوگ آئیں اور ہم مل کے کوارڈینیشن سے بہتر فیصلے کر سکیں.
فردوس عاشقوان صاحبہ بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. تو اسے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.